from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पाकिस्तान की पूरी तारीख में आपने ऐसा इंतशार, अनसर्टेनिटी कभी नहीं देखी होगी जो आजकल आप देख रहे हैं। वो एक मिसरा था रईस अमरोही साहब का, पूरा शेर मुझे याद नहीं है, बीमार यहाँ होते हैं शफा लंदन में पाते हैं। अब आज पूरी दुनिया देख रही है कि एक मफरूर मुजरिम लंदन में बैठा हुआ है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो ज़्यादातर ज़मानत पे रिहा मुल्जिमान हैं वो वहाँ जाके पाकिस्तान को दुरुस्त करने की पॉलिसीज़ उसके साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। बहुत खूब। कनाडा के एक अखबार ने लिखा कि इतने क्रिमिनल्स को मतलब हुकूमत में लाया गया है जो बेल पे हैं, तो उस अखबार ने लिखा ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। ये कितना बड़ा तंज है अगर आप इसको समझें। देखिए, लंदन में ये तय किया जा रहा है कि हुकूमत नहीं चल सकती भाईजान, अब वोट बैंक मुतासिर होने लगा है, हुकूमत में रहें या अपनी डायनेस्टी को बचाएं, बाहर चले जाएं। अब ये बात उनके लिए काबिल गौर है। अच्छा, ये ऐसी जमात है नून लीग कि अगर आप इनसे कहना है एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ तुम्हारी डायनेस्टी, तो तुम किसको बचाओगे? ये डायनेस्टी को बचाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है। अच्छा, इनको मिले कैसे लोग हैं? नजम सेठी जैसे सूडो इंटेलेक्चुअल्स इन्हें मिले हैं। उनकी जरा जहनी जो है जहानत का जरा, चरब जबानी एक चीज है और जहानत दूसरी चीज है, तो उसका अंदर ये वही सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने इनको ये कह के फंसाया था कि पहले इमरान खान को जो है ना एक दफा आप धक्का दे दीजिए, उसको गिरा दीजिए, फिर सब चीजें बाद में तय कर लेंगे कि किसको कौन सी वजारत मिलनी है और मईशत कैसे ठीक करनी है। ये इनकी जहानत है कि पहले समंदर में छलांग मार दो, स्विमिंग बाद में सीख लेंगे। एग्जैक्टली इन्होंने ये समझाया था और ये अब उसका मुजाहरा आपके सामने आ रहा है कि हाथ पैर फूल गए हैं कि ये चल नहीं सकती। उसकी वजूहात मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अच्छा, अब ये इनको ये प्लानिंग दे रहे हैं कि घबराओ मत और ज्यादा कर्जे लो, अमेरिका को इमरान खान से डराओ और फिर इसके साथ साथ जो साल भर लग जाएगा तो इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो जाएगी, फिर इलेक्शन की तरफ जाना। अच्छा, ये जब तक बचेंगे, वो क्या था कि आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे। बचेंगे कैसे इस रात से? ये मुश्किल काम है। अच्छा, जरदारी फरमाते हैं कि पहले मुकदमात खत्म कराओ, इलेक्शन कमीशन से धांधली के लिए कवानीन अपने हक में बनवाओ, कुछ कर्जे और ले लो यार, डरने की क्या जरूरत है। वो सोचते हैं फंसा तो फंसा नवाज शरीफ, मेरा तो सिंध इंटैक्ट है, मुझे तो फिर वोट मिलेंगे, मैं तो यहां से अरबों रुपए कमाता हूं हर साल, मैं अरबों कमाता रहूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये तो सब इनकी प्लानिंग है। उसकी क्या प्लानिंग है वो वही जानता है और वक्त आने पे वो अनफोल्ड होती है। हिस्ट्री क्या चीज होती है? वक्त आने पे चीजों का अनफोल्ड होना ही हिस्ट्री होती है। खैर, वो कहता है कि दे प्लान एंड आई प्लान एंड आई एम द बेस्ट प्लानर, तो उसका इंतजार कीजिए, चंद महीने और सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, देखिए, एक चीज पे बहुत नजर रखिए, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हर सूरत में पीटीआई के खिलाफ काम कर रहा है और उसको अभी भी बैकिंग जो है एस्टेब्लिशमेंट की हासिल है, अदलिया की बैकिंग हासिल है। इतने बड़े हादसे के बाद भी बाजवा साहब ने कुछ सीखा नहीं, रुक तो गए लेकिन बदले नहीं है, अपनी ओपिनियन नहीं बदल रहे। जो दुश्मनी दिल में समा गई है इमरान खान के लिए वो नहीं बदल रही है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इसका ख्याल रखिए। क्यों? यही वो दो कुव्वतें हैं जो मजबूर कर सकती हैं इलेक्शन कमीशन को कि कोई ऐसे कवानीन वज़ा ना करना जिससे धांधली करना इनके लिए आसान हो। और उन्होंने उसका काम इब्तिदा कर दी है कि ओवरसीज के वोटर नहीं डलेंगे, ये मशीन ईवीएम मशीन वो डिस्कार्ड कर दी जाएगी, सारे वो हरबे जिसके जरिए वो जीत सकें। और ये खामोश है, एस्टेब्लिशमेंट भी खामोश है, अदलिया भी खामोश है। ले सकती है ना सो मोटो नोटिस, नहीं ले रही। क्यों? अभी ये चल रहा है। अच्छा, इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ एक है।
اتنے بڑے پیمانے پر عوام کی طرف سے ریولٹ ہو کہ یہ مجبور کر دیے جائیں کہ یہ اپنی جو ہے وہ تھنکنگ جو ہے نا، وہ ایک کتاب تھی فالٹ ان تھنکنگ، وہ یاد آ گئی کہ یہ اپنی تھنکنگ کو صحیح کر لے ہمارے یہ ڈیسیجن میکرز، پاور ہاؤسز جو ہیں، اس کے بغیر اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے بڑے جلسے جو ہیں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ خوش نہ ہوں اور اپنی توجہ جو ہے وہ اپنی کمزوریوں کی طرف رکھیے۔ مثلا یہ سوچئے کہ اگر آپ کی قیادت، مرکزی قیادت جو ہے وہ گرفتار کر لی جاتی ہے، نظر بند کر دی جاتی ہے، تو سیکنڈ ٹیئر کہاں ہے، وہ لوگ کون ہوں گے؟ ابھی سے اس کا سوچنا چاہیے نا، آج سوچنے والی بات ہے یہ۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کا اسٹرکچر اتنا خراب اسٹرکچر ہے پی ٹی آئی کا، یہ ٹکٹ دینے سے متعلق جو ہے نا، کہ اب بہت سارے لوگ روپ بدل کر آ جائیں گے، وہ جو پہلے بھی ساتھ تھے دغا باز، وہ آئیں گے اپنی فیملی میں سے کسی کو کھڑا کروائیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے پی ٹی آئی الیکشن جیتنے والی ہے۔ ان سے کیسے ڈیل کیا جائے، ٹھیک ہے؟ آپ کو آپ کے سر سے دستے شفقت باجوہ صاحب نے اٹھا لیا ہے، آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، ان کی دشمنی کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم ملا ہے کہ اپنی تھنکنگ کو ریوائر کر لیں۔ یہ تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، جلدی سے اپنی تھنکنگ کو ریوائر کریں کہ آپ کو کیسے سوچنا، کیسے سمجھنا اور کیسے ایکٹ کرنا ہے، اور وہ غلطیاں آپ نہ دہرائیں جو آج سے پہلے آپ نے دہرائی تھیں۔ بڑا اچھا شعر ہے ظفر اقبال صاحب کا کہ خود کو ترتیب دیا آخر کار از سر نو، خود کو ترتیب دیا آخر کار از سر نو، زندگی میں تیرا انکار بہت کام آیا، زندگی میں تیرا انکار بہت کام آیا۔ تو یہ انکار، یہ جو سچویشن ہے، اس کو ٹرننگ نیگیٹو انٹو پازیٹو، یہی تو جواب ہے یار، یہی تو کام آپ کو کرنا ہے، تو اس کے لیے تیار ہو جائیے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2 جو میرے نزدیک بہت اہم ہے، دیکھیے ابھی پی ٹی آئی نے جو وائٹ پیپر شائع کیا ہے، اس کو ضرور سامنے لائیں اور اس کو ڈسکس کریں، سوالات اٹھائیں، سوالات اٹھانا سیکھیے۔ یہ سارے پرانے پوائنٹس ہیں، لیکن اس کو نئے شیپ میں، یہ نئے ایون کے پرانے انداز سے بھی، جس وقت میں نے یہ دیکھا ہے آپ ان کے متعلق، ان کی کرپشن سے متعلق بات کرنے لگے نا، تو ان کے بڑے بڑوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ مثلا دیکھیے ایک چیز یہ آپ ان سے پوچھئے، مریم نواز جہاں میں مل جائیں، ان سے پوچھئے کہ آپ کے پاس ججز کی، سابقہ ججز کی گندی ٹیپس تو بہت حفاظت سے آپ رکھتی ہیں، اور لیکن یہ منی ٹریل کی رسیدیں گم ہو جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تھوڑا سا ری رائٹ کیجئے اپنے سوال کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اس کے علاوہ دبئی میں جو آپ کی کوئی مل تھی، اسٹیل مل تھی، وہ نقصان میں ہو رہی تھی سنا ہے، پھر آپ اس کو العزیزیہ کے نام سے جدہ لے گئے، تو وہ وہاں جا کے کہاں کھولی تھی آپ نے؟ تو وہ جو نقصان ہوا تھا، نقصان کے بعد فائدہ آپ نے دکھایا، تو وہ جو منی ریمیٹنس کی تھی وہ کس بینک کے ذریعے کی تھی؟ وہ رسیدیں کیوں کھو گئیں؟ کم سے کم بینک کا نام ہی بتا دیجئے۔ اچھا، آپ کہتی ہیں کہ آپ کی کوئی جائیداد امریکہ میں ہے اور نہ پاکستان میں ہے، تو آپ کے شوہر جو ہیں ان کی ذرائع آمدنی کیا ہے؟ ذرا یہ فرمائیے، کیا وہ بھی ٹوپیاں بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے؟ وہ اس قسم کے آدمی ہیں یا کیا ہے ان کا سورس آف انکم، کیا ہے اتنے عرصے سے؟ اچھا، ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے اس وائٹ پیپر میں، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کہتے تھے ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، اب پتہ یہ چلا ہے کہ وہ جو خون لیب کو بھیجا گیا تھا ٹیسٹنگ کے لیے، وہ ان کا خون ہی نہیں تھا۔ یہ چیز سامنے لانی چاہیے، ان سوالات کو اٹھانا چاہیے۔ کیوں یہ ان سوالات سے نروس ہوتے ہیں؟ اور یہ جو آج کل جھوٹے الزام آپ پہ لگاتے ہیں، اس کو ان کو کلیئرلی کہہ دیجئے، اگر آپ نے مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگایا تو میں آپ سے 3 سچے الزامات آپ کے سامنے لا کے فوراً رکھوں گا، اور کبھی الزام کا جواب دینے کی کوشش مت کیجیے، کیونکہ جس کو آپ پہ بھروسہ ہے وہ تو آپ پہ بھروسہ کرتا ہی ہے، اور ان کے جو لوگ ہیں جو بھروسہ نہیں کرتے، وہ اندھے لوگ ہیں کہ وہ کسی صورت بھروسہ نہیں کریں گے، ان کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی۔ اگر انہوں نے ایک جھوٹا الزام لگایا تو آپ 2 یا 3 سچے الزام جو ہے نا وہ ان کی طرف لے کر ضرور آئیں، اور ان سے پوچھئے کہ 95 میں آپ کے والد صاحب نے صرف 5000 کا ٹیکس بھرا، آپ سمجھتی ہیں یہ ناجائز بات ہے؟ آپ اس پہ ذرا کچھ اپنے
خیالات کا اظہار کیجئے. مثلا سوالات ہمیشہ آپ کی جیب میں ہونے چاہیے, اور دو چار تو وہ جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ ٹارگیٹڈ ہوں بالکل, ٹھیک ہے نا, ڈارٹ کوشچن جس کو کہتے ہیں ہم جرنلزم میں, ڈارٹ کوشچن ہو کے ٹھکا کے ماریں, ٹھیک ہے نا. کیا آپ کی جماعت نے کرپشن کرنا چھوڑ دی؟ اب تو آپ کرپشن نہیں کریں گے. اگر کہتی ہے کہ چھوڑ دی تو اس کا مطلب پہلے سے کر رہے تھے, اور نہیں تو اچھا بھی وہی ارادہ ہے, وہی کرنا ہے. تو ڈارٹ کوشچن بھی ہوں آپ کے پاس, سارے جیبوں میں مختلف سوالات ہوں, اور جیسے یہ ملیں شروعات کر دیجئے. اچھا, اس بات پہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو بہت توجہ دینی چاہیے کہ یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے جو آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, فورن فنڈنگ کیس میں یہ چیزیں پیدا کر رہے ہیں تنگ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرے تمام ہر جگہ, اب وہ جو 22 کتنے وہ ارکان تھے جن کو ڈی سیٹ ہونا تھا, ان کو نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ صرف پی ٹی آئی کو سزا دینے کے لیے. اور ان کے پیچھے آج بھی کھڑی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ. میں آپ کو پھر بار بار یہ بات کہتا ہوں, ان پہ بھروسہ مت کیجیے گا. اور جب تک کہ ایک بہت بڑا جوار بھاٹا عوامی ریوولٹ کا نہیں آئے گا, یہ نہیں مانیں گے, کیونکہ ان کے دل میں جو ہے عمران کے لیے بغض آ گیا ہے, اور پاکستان اس سے ہرٹ ہو رہا ہے, ان کو پتا ہے. اب آپ ان کی حرکتیں دیکھ لیجئے کہ آتے ہی ہندوستان کی طرف کیا کیا ہے. کشمیر کا سودا اس کو کہتے تھے, عمران پہ الزام لگاتے تھے, خود کر رہے ہیں کہ صاحب وہ ساری پابندیاں ختم, آئیے بزنس کریں. مارتے خون بہاتے ہو, کشمیریوں کا بہاتے رہو, ہم تمہارے ساتھ نفع نقصان کا کاروبار کریں گے. یہ سوالات اٹھائیے, پوچھئے ان سے. اچھا, ایک آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے, جو صحافی ایسے ہیں اس وقت وہ کھڑے ہوئے ہیں, جس میں ارشد شریف ہیں, صدیق جان ہیں, کیا نام ہے ہمارے سمیع ابراہیم ہیں, صابر شاکر ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ایک چودھری صاحب وہ جو ہیں بڑے میرے فیوریٹ, وہ چودھری صاحب کا پورا نام نہیں یاد آ رہا, وہ ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. جیسے مولانا محمد علی جوہر تھے, تکبیر والے ہمارے صلاح الدین صاحب تھے, یہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رہیں گے یہ نام, کہ برے وقت میں بدماش کرپٹ لوگوں کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہم اپنا نقصان سہ لیں گے, قوم کو نقصان نہیں ہونے دیں گے, اور ان کو جو ہے ہم ان کا پردہ چاک کریں گے. دیکھیے, یہ تو آج نون تو وہاں پہنچ گئی ہے کہ ان کے جو پیڈ لوگ ہیں, لوگ تو بیچاروں نے بڑے ہی بہت ہی ہلکے قسم کے لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ راہ بتا سکتے ہیں, ان کو ساتھ لیا ہے. وہ لوگ ہیں جو آج یہ ثابت کر رہے ہیں صاحب سراج الدولہ جو تھا وہ تو صاحب بہت بدماش آدمی تھا, اور میر جعفر جو تھے وہ بہت نیک آدمی تھے. یہ کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان سے تو اتنا متاثر ہیں کہ شیطان کے مقابلے پہ بھی کہیں گے نہیں یہ جو ہے یہ شیطان بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں, عمران خان جو ہے یہ غلطی پر ہیں. یہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. دیکھیے, میں آپ سے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, آج کا جو دور ہے وہ پبلک اوپینین کو فارم کرنے کا دور ہے, وہ پروپیگنڈے کا دور ہے, وہ میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور 5th جنریشن وار ہے, ہائیبرڈ وار ہے. یہ ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں, ہم اکثر اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. پبلک اوپینین جو ایک دفعہ بن جائے, اس کو خراب کرنا آسان کام نہیں ہوتا. اور پبلک اوپینین ہمیشہ, یہ دیکھ لیجئے گا آپ, صاحب کردار لوگ ہی بناتے ہیں. آج اگر جیو ٹیلی ویژن پر سارا دن رانا ثناء اللہ بیٹھے رہیں یا زرداری یا شہباز, اور وہ پروپیگنڈا کرتے رہیں کہ وہ عمران خان چور ہیں, انہوں نے کرپشن کر دی, انہوں نے یہ کر دیا, کوئی نہیں خریدے گا. سارا دن بھی اگر یہ بیٹھ کے بات کریں, کیوں؟ ان کی دیکھیں ملک میں ہر شخص کی تصویر ذہنوں میں پلیس ہو چکی ہے, ٹنگ چکی ہے کہ کون کیا ہے. مثلا رانا ثناء اللہ چاہے مونچھیں کٹوا کے بھی آ جائیں تو بھی ان کو پارسا نہیں مانا جائے گا. زرداری اگر اپنی ساری جو کمال لوٹی ہے پیسے وہ دیان کر دیں, کہیں نیک کام میں دے دیں, اور پھر آئیں تو پھر لوگ کہیں گے یار یہ صحیح ہے کہ جھوٹ ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا. یہ نہیں کر سکتے, ان کا امیج بن چکا ہے. اور ایک جو بہت ہی بڑھیا کام کیا ہے عمران خان نے, اس نے یہ کیا کہ ایک پوائنٹ پہ بڑا فوکس کیا, وہ تھا ان کی کرپشن کو کھولنے کا. اتنا کیا, اور میں کہتا ہوں ابھی بھی کرتے رہیے, یہ وائٹ پیپر کو ڈسکس کرتے رہیے. وہ عوام نے خرید لیا ہے وہ نیریٹو, اور اس پہ لوگ جم گئے ہیں. یہ آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. حق کے ساتھ کھڑے رہیے. کیوں؟
حق کے لیے حسین تو آج بھی زندہ ہیں، یزید مر چکا ہے، اور اگر کہیں اس کا ذکر آتا ہے تو برے اس میں آتا ہے، گالیوں کے ساتھ ہی آئے گا، اچھائی میں تو نہیں آئے گا. اچھا، اور یہ لوگ جو آج کام کر رہے ہیں، عمران ریاض خان، میں ان کا نام بھول گیا تھا، سمیع ابراہیم، ارشد شریف، صدیق جان، صابر شاکر، یہ جہاں ملیں ان کا استقبال کیجئے ایک ہیرو کی طرح، کیونکہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. یہ اس دور میں جی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کیا کس نے کہا تھا، اسپیک دا ٹروتھ ایون اف یور وائس شیکس. تمہاری آواز ٹرمبل ہو جائے، پیٹروفائڈ میں ہو جاؤ تم، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی تم سچ بولو. یہ وہ لوگ ہیں، یہ سچ بول رہے ہیں. ان کا استقبال ایک ہیرو کی طرح کرنا چاہیے. تاریخ میں تو یہ امر ہو گئے ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور یہ چھوٹا سا پیچ ہے جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ بھی گزر جائے گا یار. اس سے بہت بڑے بڑے زمانے گزر گئے، ٹھیک ہے نا. اور جنہوں نے حق کا ساتھ دیا تھا وہ آج بھی مولانا ظفر علی خان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. صلاح الدین صاحب کے نام سے ان کو تاریخ پہچانتی ہے. اور جو ایسے ہیں، یہ جیسے اب میں بار بار نام نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہیں نجم سیٹھی ہوئے، وہ محسن بیگ ہوئے، اور ایک آدھ دوسرے جو کہتے ہیں کہ صاحب ساجد دولہ تو بہت خراب آدمی تھا، اور امیر جعفر بہت بڑھیا آدمی تھے، وہ تو بڑے شریف آدمی تھے. بہت خوب، ثابت کرتے رہیے. جو ثابت کرنے والی چیز تھے وہ ثابت ہو چکی ہے. اب صرف اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ خدا کے واسطے اپنی انا کے خول کو پھاڑ دیجئے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے عمران خان کا ساتھ دیجئے. اس کے علاوہ یہ ایکویشن بیلنس نہیں ہوتی، یہ ایکویشن بیلنس نہیں ہوگی اس کے بغیر. اور تھوڑا سا ساتھ دے کے ایک دفعہ یہ 2/3 میجورٹی میں خدا کرے جیتے اور یہ قانون سازی کرے. یہ جو نا 18ویں ترمیم، ہمارا صوبہ ہے، ہم سارے پیسے کھا جائیں، ہم سے کوئی پوچھے نہیں، ورنہ ہم جو ہے وہ مختلف سوچنے لگیں گے، یعنی الگ کرنے لگیں گے سندھ کو. یہ ساری بدماشیاں، چالاکیاں، مکاریاں، دروغگوئی، ریاکاری، بدکاری، اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی سے عمران خان جیتیں، سب مل کے ان کا ساتھ دیں اور اس پہ بھروسہ رکھیے. اس نے دیکھیے حالات کہاں سے کہاں پہنچا دیے اور کہاں تک وہ پہنچا سکتا ہے. بی پازیٹیو، اسٹے پازیٹیو. وہ میں نے کہا نا، ریوائر یور تھنکنگ. اگر کوئی ایسے ٹربل آ رہا ہے تو اس کو بیٹھ کے سوچئے، دعا کیجئے پہلے اللہ تعالیٰ سے، پھر سوچئے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ، اور پھر آگے بڑھیے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو اپنی حد تک محدود مت کیجئے گا، اس کو آگے شیئر کیجئے گا، مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.